खुशामदीद जनाब, बात हो रही थी वसीले के ऊपर और इससे कबल मैंने मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब से सवाल पूछा। जो हवालाजात अल्लामा बाकर ज़ैदी साहब ने सामने रखे थे, आपने उसकी तायीद फरमाई और आपने कहा कि सहाबा कराम की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात आए हैं जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को वसीला बनाया है, आपकी शख्सियत को आपने तवस्सुल किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। सहाबा कराम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते, हुजूर कहते मांगो। एक सहाबी के वज़ू कराने पर हुजूर खुश हुए, कहा मांगो क्या चाहते हो? तो सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत भी मांगता हूँ और जन्नत में आपकी रफ़ाकत भी मांगता हूँ। मुझे अकेली जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत वो चाहिए जहाँ आप होंगे। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ वादा फरमाया जन्नत का, और यकीनन वो वहाँ जाएंगे। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वसीला है अपने ज़ाहिरी हयात में और अब भी। मैं ये आपके गोश गुदार कर रहा था। और औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के नेक बंदे मुकर्रब, वो अपने ज़माने में भी जब ज़ाहिरी हयात में होते हैं तब भी वो लोगों के लिए वसीला होते हैं, लोगों के मामलात, उनके दुख दर्द का मदावा करते हैं, अल्लाह की बारगाह में उनके लिए इस्तिग़फ़ार व तौबा करते हैं। और जब वो दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं तो उनकी ज़ात का वसीला, देखिए कोई वली नहीं देता, और मैं ये बड़े धड़ल्ले से ये बात कह रहा हूँ कि ज़ाती तौर पर न कोई नबी अता करता है न कोई वली अता करता है। देने वाली ज़ात परवरदिगार की है, और वो परवरदिगार देता अपने नेक बंदों के सदके से है, अपने नबियों के सदके से, अपने वलियों के सदके। खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अता करने वाला है, व इन्नमा अना कासिम, मैं तकसीम करने वाला हूँ। तो ये तकसीम करने का वसीला ज़ाते रिसालत है। तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत भी बांटते हैं। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें बेशुमार चीज़ें मिल रही हैं। आज भी अगर हम इस लम्हे हुजूर का वसीला बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पेश करेंगे तो परवरदिगार उस वसीले को कबूल फरमाएगा। अमाल का वसीला हो, शख्सियत का हो, शख्सियत मौजूद हो या गैर मौजूद हो, यानी ज़ाहिरी तौर पर मौजूद ना हो, हमारी आंखों के सामने उनका वसीला देना बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ है। सही, ठीक, खूबसूरत गुफ्तगू हो गई। अल्लामा साहब ने कुछ हवाले रखे, आपने उसकी तायीद फरमाई और आपने वजाहत दी। कारी साहब, पहले तो ये हवालाजात, उनके हवाले से आप अपनी राय का इजहार करते हैं, फिर हमें आगे बढ़ना है, तबरुक पे भी जाना है, उस पर भी ज़रा सा जिक्र कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, अपने रब्बानी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। अब आपने जब इनसे हज़रत की बात की तस्दीक चाही तो इन्होंने कहा बिल्कुल मैं सारी बातों से मुत्तफ़िक़ हूँ, जबकि पहले ये बात उनके ख़िलाफ़ कर चुके हैं। अच्छा, उन्होंने एक जुमला उसमें ये फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह से तौबा की वो पंचतन के हवाले से की। जी, उन्होंने कहा, जबकि इन्होंने उनके सवाल पर भी वो बात नहीं कही, बल्कि उनके सवाल पर भी इन्होंने कहा कि फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा। कल इफ्तार की गुफ्तगू में ये बात कह चुके हैं। मैं अर्ज़ करूं, अब आप ना करें। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं आप मेरी बात, मैंने किसी का इस बात याद रखिए, किसी का इस बात दूसरे की नफी नहीं होती। आप साहिब इल्म शख्सियत हैं, मैंने इस बात ज़ाते रिसालत की है वक्त को पेश नजर रखते हुए, क्योंकि आपको वक्त चाहिए। तो मेरा भी मैंने आप ऐसे ना गए ना, ऐसा ना करें ना, ये अंदाज़े तकल्लुम ठीक नहीं है कि आपने कहा मैंने उनके खिलाफ, उन्होंने मैं कहता हूं, मैं अब कह रहा हूं, आदम मिन रब्बी कलिमातिन फताबा अलैहि, जब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा बेहक अलैहि, फतलक्का आदम मिन रब्बी कलिमातिन फताबा अलैहि, कुरान मजीद फुरकान हमीद में यह है। तो किन अल्फाज के साथ तौबा की? बेहक मुहम्मदिन व अली व फातिमा व हसन व हुसैन। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इफ्तार में ये गुफ्तगू हो चुकी है, आपने ही फरमाया है। अब कुरान बयान करता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह से कलिमात सीखे, जी, अल्लाह से जो कलिमात सीखे वो क्या है? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ठीक, मैदान अरफात में खड़े होकर आदम अलैहिस्सलाम ने ये कलिमात कहे। और आज भी अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को उसी मैदान अरफात में, जब ये आंसुओं की बरसात में अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह आज भी उन्हें उसी मैदान में माफ़ फरमाता है। सही, एक बात। दूसरी बात यह कि इससे ये नफ़ी हो गई कि कोई पंचतन का हवाला आदम अलैहिस्सलाम ने नहीं दिया, अल्लाह से दुआ की। तीसरी बात, जितनी भी कुरान पाक में दुआएं हैं, कुरान पाक में जितनी भी दुआएं हैं या हदीस पाक में जितनी भी दुआएं हैं, कुरान ने जितनी दुआएं सिखाई या तो रब्बना से शुरू होती हैं, सही, अल्लाहुम्मा से शुरू होती हैं, सही, रब्बे से शुरू होती हैं। कोई किसी का वास्ता, कोई वसीला, कोई हवाला कुछ नहीं है। गोया अल्लाह ने अपने बंदों को अपनी दरबार में खड़े होकर जो मांगने का सलीका सिखाया है, उस सलीके के अंदर अल्लाह की ज़ात और उस मांगने वाले के दरमियान तीसरा कोई बंदा नहीं है। सही,
قرآن مجید نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا آپ أَنفُسَهُم. چپ کرائیں، میں بولوں گا تو نہیں ایک دلیل تھی، ٹھیک ہے آپ میں ان کو موقع دوں گا، آپ کی مطلقاً نفی کر دی تو میں جتنی دیر صحیح انہوں نے کی آپ جاری رکھیں، میں بیچ میں نہیں، ٹھیک ٹھیک میری عادت ہے میں نہیں بولوں، احادیث کا حوالہ بھی دیجیے گا، لیکن میری گفتگو میں یہ نہ بولیں. ٹھیک ٹھیک احادیث کا حوالہ بھی دیجیے گا. دوسری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے. صحیح. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب بھی کوئی مدینے میں بارش کی قحط سالی پڑتی، بارش کی ضرورت ہوتی، ہم اللہ کے رسول کو آگے کرتے اور دعا کرتے. صحیح. اور اس دعا میں ان کے الفاظ بھی ہوتے. صحیح. اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک. اب جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاتے ہیں. اچھا. اور کھڑا کرتے ہیں اور دعا میں یہ کہتے ہیں اللہ پہلے تیرا نبی ہمارے درمیان تھا. صحیح. پہلے تیرا نبی ہمارے درمیان تھا، ہم اس کے ذریعے سے تجھ سے دعا کیا کرتے تھے اور تو ہمیں بارش دیا کرتا. ٹھیک، اس کے ذریعے سے کیا کرتے رہے، اس کے ذریعے سے. ٹھیک. اب تو نے وہ نبی ہم سے لے لیا اور آج انا کنا نتوسل الیک بعم نبیک، ہم اس حبیب کے چچا کو لائے ہیں. اچھا. تیرے اس نبی کے چچا کو لائے ہیں. صحیح. میرا سوال یہ ہے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجودگی کے بعد اور دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد اگر ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کو کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ سوال ہے. بات بھی مدینے کے اندر ہے اور آپ روضہ رسول پر کیوں نہیں چلے گئے اور وہاں جا کر کہتے ہیں آپ نے سوال پوچھا ہے، میں جواب لے لوں؟ ایک منٹ ابھی نہیں. اچھا. میرا جب وقت میرے اعتراضات جو آ رہے ہیں پہلا سوال ختم ہو گیا. پہلا سوال آپ کا آ گیا. بہانے سے میرا ٹائم ختم نہ نہیں حضور آپ ایسے حسن ظن رکھتے ہیں، مجھے امید ہے نہیں حسن ظن تو ہے بہت سارا ہے، لیکن مجھے سامنے سے بھی یہی توقع ہے. یہی توقع رہنی چاہیے. جی جزاک اللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر نہیں چلے گئے کہ جا کر کے کہا اللہ کے رسول پہلے بھی آپ تھے اب بھی آپ ہیں. صحیح. ایسا نہیں کیا. اچھا. ان کے چچا کو لانے کا تکلف کیا، روضے پہ جانے کا تکلف نہیں کیا. صحیح. ایک بات. تیسری بات یہ کہ میں نے یہ کہیں یہ نہیں کہا کہ وسیلہ صرف نیک عمل کا ہے، میں نے کہا مشروع وسیلے کی 3 قسمیں ہیں. صحیح. اللہ رب العالمین کی اسماء صفات کا. صحیح. میں گناہگار ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ تو غفار ہے مجھے بخش دے. صحیح. میں بے روزگار ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ تو رزاق ہے مجھے روزی دے. صحیح. یہ اس کی صفات کا وسیلہ. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور ایک عمل کا وسیلہ ہے جس کی مثالیں میں دے چکا. ٹھیک. اور ایک دعا کا وسیلہ ہے. ٹھیک. کہ آپ جو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اور اللہ خود کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. ٹھیک ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعان. صحیح. کوئی واسطہ کوئی وسیلہ کچھ نہیں. صحیح. 5ویں بات یہ کہ اللہ رب العالمین کو وسیلہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے میں فرض کر لیجئے آپ کسی افسر میں کسی دفتر میں بڑے آفیسر ہیں جی. میں آپ کے بیٹے کو آپ کے پاس لے کر آیا کام کروانے کے لیے. اچھا. آپ نے سگنیچر بیٹے کو دیکھا اور آپ نے سگنیچر کر دی. ٹھیک ہے وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی محبت ہے. یا آپ کا بیٹا آفس میں ہے میں آپ کو لے کر گیا یا آپ سے فون کروا دیا، انہوں نے ابا کا فون سنا اور سگنیچر کر دیے. تو ہماری کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی حاجت ہے. اللہ رب العالمین کو کسی کی کوئی حاجت نہیں. ٹھیک ہے. ساری کائنات بھی اگر اس کی منکر ہو جائے اللہ کی قدرت میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں آنا. بے نیاز ہے، سمجھ ہے بے شک. اور اگر ساری دنیا سجدہ ریز ہو جائے اس کی ربوبیت میں ایک رتی برابر بھی اضافہ نہیں. بہت آپ نے ویلڈ بات کی. اب جو سوالات آپ نے پوچھے میں مفتی صاحب سے اس کے جوابات بھی لے لوں، آپ فرمائیے. دیکھیے حضرت نے جو کلام کیا ہے اپنی باتوں کی خود نفی کر دی. حضرت عباس کے حوالے سے جو انہوں نے حدیث پڑھی کہ حضرت عباس نے کہا اب رسول موجود نہیں ہے، جب رسول موجود ہوتے تھے تو ہم رسول کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے. کیا یہ الفاظ موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں؟ کیا یہ نبی علیہ السلام کی ذات پر جو ہے وہ آپ نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا؟ حضور کی طرف آپ نے جھوٹ منسوب نہیں کیا؟ کیا صحابہ کی طرف آپ نے جھوٹ منسوب نہیں کیا؟ حضرت عمر کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کیا؟ ہم یہ سوال نہیں پوچھ سکتے کیا یہ حدیث میں الفاظ موجود ہیں؟ قاری صاحب فرمائیں. قاری صاحب موجود ہیں کہ موجود ہے؟ آپ عبارت پڑھیں. آپ عبارت پڑھیں. آپ نے عبارت نہیں پڑھی. اِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ. صحیح. بے نبی کا بے نبی کا ہم تیرے نبی کے ذریعے سے
تجھ سے سوال کیا کرتے تھے، یعنی انہیں وسیلہ بنا کر تجھ سے مانگا یہ الفاظ کہاں ہیں کہ اب ہم نبی کے وسیلے سے نہیں کر سکتے؟ اس لیے میں نے اس پر استدلال اس لیے قرآن کہ سے ان کے کیا ہے، اگلے الفاظ ہیں، اور سن لیجئے، اب جب سوال کیا ہے تو جواب تو میں نے آپ سے پوچھ لیا نا، آپ نے وہ جو بات قاری صاحب ان کی بات ہوئی، جواب میں برداشت کرتا ہوں۔ ماحول خراب، اب میں آپ کو عرض کروں، قرآن مجید نے یہ کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، صحیح، آپ قاری صاحب نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ سنتا ہے، تو پھر پروردگار یہ کیوں کہتا ہے کہ حبیب ان کو اپنے پاس بلاؤ؟ جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیں وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائیں۔ تو اگر اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے تو حضور کے زمانے میں اس پہ اتنی خوبصورت گفتگو ہو چکے انہی آیتوں پہ، وہ میں نے اس لیے نہیں چھیڑی، اس لیے کہ جب ایک شخصیت موجود ہے، جب میں بات کر رہا ہوں نا دنیا کے اندر کوئی بھی مخالف یہ انداز نہیں ہے ہمارا، یہ عقیدہ اور نظریہ، یا تو پھر آپ وہ ہمت کریں وہ جملے کہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، وہ احکام نبی علیہ السلام، ہم تو شہید کو زندہ کہتے ہیں، قرآن مجید فرقان، ہم کیا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ مصطفیٰ کا غلام، مصطفیٰ کا امتی، مصطفیٰ جو دین لے کر آئے، اس دین پر عمل پیرا ہو کر جو آدمی تلوار سے قتل ہو جائے، قرآن کہتا اس کو مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں سے رزق کھاتا ہے۔ اگر شہید زندہ ہے تو کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے؟ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام حیات ہے، اور ہم نبی کو زندہ جان کر، زندہ سمجھ کر ان کا وسیلہ پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کون ہے جو کہے تف ہے اس آدمی پر کہ جو نبی علیہ السلام کی ذات کے متعلق مردہ کے الفاظ استعمال کرے کہ حضور موجود نہیں ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود نہ ہو تو یہ نظام کائنات نہیں چل سکتا۔ کائنات کی نبض پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اور اس طرح کی سوچ کہ حضور علیہ السلام چلے گئے اور ان کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی جا سکتی، یہ امت کی اکثریت کی سوچ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے، یا میں اس بات کو قبول کر رہا ہوں، حضرت قبول کر رہے ہیں، تو پھر گھما پھرا کے یہ باتیں کرنا یہ امت کو تفرقے میں ڈالنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ اکثریت معیار نہیں نا، عقلیت بھی ہو سکتی ہے۔ علامہ صاحب کی آپ کی بات صحیح ہے، قرآن کی آیت پیش کی آیت دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ اگر اس امت کا ایک عمل پیرا شہید زندہ ہے تو رسول کا کیا یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے متعدد آیات پیش کی گئی، اور قرآن کے میری بات میں نے قرآن کی متعدد آیات پیش کی، میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ حیات تو حضرت جناب علامہ صاحب جی فرمائیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے سامعین کے سامنے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر مختلف مسالک کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں اپنے مسلک کے اعتبار سے، سامعین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہ عقل و شعور کا مظاہرہ کریں، جو منطق اور فطرت کے مطابق ہے بات اس کو قبول کریں، اور اس میں یہ علمی مباحثہ ہے، یہ کوئی کسی سے ذاتی جنگ نہیں ہے، نہ کسی سے ذاتی لڑائی، لہذا یہ بات ملحوظ خاطر ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمارے برادر نے قاری صاحب نے کی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دیکھیے یہ تمام اعمال ذات کی طرف پلٹتے ہیں، صحیح، اس کا مطلب ہے کہ ذات واسطہ ہے، یہ جو اچھے اعمال ہیں یہ بھی ذات کی طرف پلٹتے ہیں۔ خوبصورت، ان ہستیوں نے خداوند عالم کے لیے اپنے آپ کو فنا کر لیا، خدا نے ان کا احترام رکھا ہے، ایک تقدس رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ رسول گرامی اور اولیاء سے جو رابطہ منقطع کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ اپنے تقدس سے نکل آئیں، تو یہ ایک رہ گئی بات حضرت عمر بن خطاب کی نسبت سے کہ انہوں نے روایت نقل کی، میں انہی سے ایک روایت نقل کرتا ہوں جو حضرت آدم نے رسول گرامی سے توسل کیا ہے۔ روا بیہقی ان عمر بن خطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لما اقترف آدم الخطیت قال ربی اسألک بحق محمد، حضرت آدم کہہ رہے ہیں جی، اور رابی بحق محمد لما غفرت لی فقال اللہ عز وجل یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، میں نے تو ابھی انہیں خلق نہیں کیا، تو اس کے بعد حضرت آدم کہتے ہیں کہ قال لأنک یا ربی لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت راسی فرعیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انک
لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک. صحیح. تو یہ رسول گرامی احب الخلق ہے صحیح. اور اس لیے آپ کا نام جو ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ تھا. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب خلیفہ ثانی کی بھی جو سیرت ہے وہ یہ ہے. نہیں مجھے 2 منٹ دیں گے کہ جس میں یہ ثابت ہے کہ انہوں نے توسل کیا ہے. اگر آپ نے مجھے ٹائم نہ دیا میں آپ کے ٹائم جملہ انتہائی سخت ہے کہ اب 5 تن ختم. آپ ان عظیم نفوس قدسیہ کا نام تو کم از کم احترام سے لیں. قرآن مجید فرقان حمید. آپ قاری صاحب آپ نے 5 تن ختم کہہ دیا, کیا جملہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے 2 اضافی منٹ. آپ صرف نبی کے 5 تن پاک مانتے ہیں نا, 5 تن نہیں, ہم نبی کے سارے تن پاک مانتے. خوبصورت ہے. چلیں میری گزارش سن لیں, یہاں پہ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے. آپ نے کہا ہے تو میں اضافی 1 منٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کوئی ایسی بات کیجئے گا جس میں سب کا خلاصہ ہو سکے, بس خلاصہ ہو سکے. دیکھیے شہید زندہ ہیں, ٹھیک. شہید کون ہوتا ہے؟ جو گردن کٹا دے اور گردن بچا لے, کٹا دے. شہید کی بیوی دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے. کوئی شخص جس کا خاوند پہلا زندہ ہو اس کی بیوی دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ زندہ ہو تو کیسے کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. جزاک اللہ. شہید کا ترکہ بٹے گا جو ابھی موجود ہو اس کا کوئی ترکہ زندہ ہو بانٹ سکتا ہے؟ صحیح. تو یہ آپ خود اپنے بات کی خود نفی کریں. تو آپ آیت کی نفی تو نہیں ہو رہی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے, رزق پا رہے ہیں, مردہ کا بھی رزق پا سکتا ہے؟ اصل میں شہید حقیقتاً بھی زندہ ہے, حکمن بھی زندہ ہے. شہید جو ہے وہ حقیقتاً زندہ ہے, حکمن مردہ ہے. اللہ نبی حقیقتاً بھی زندہ ہے, اللہ نے قرآن پاک میں کہا لا تقولوا, انہیں مردہ نہ کہو. ہاں انہیں مردہ نہ کہو. نہ کہو. صحیح. نہ کہنے میں اور ہونے میں فرق ہے. یہ نہیں کہا کہ ہے نہیں, اس لیے کہ 2 بھائی اگر کشمیر جائیں, ایک ہی لاش ہے اور ایک لاش لے کر آئے, رزق کہاں سے آتے ہیں حضرت؟ رزق والی بات تفسیر میں رائے مت کیجئے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں بل احیاہم, حدیث میں موجود ہے کہ وہ رزق کہاں سے کھاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ سبز پرندوں کا جسم دیتا ہے. آسمانوں میں اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں, وہاں رات کو بسیرا کرتی ہیں, دن کو جنت کے میوے کھاتی ہیں. شہداء کی روح. اب رہا وہ کیسے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, ان کے والد فوت ہوئے تھے, غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے تھے. ان کو فرمایا کہ تیرا والد جی اللہ رب العالمین نے شہداء کو جمع کیا, ان سے پوچھا تم مجھ سے کچھ مانگو. صحیح. انہوں نے کہا اللہ تو نے بن مانگے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے, ہم کیا مانگے. تو انہوں نے پھر اللہ نے جب ضد کی تو انہوں نے کہا اب تو کچھ مانگنا پڑے گا. آپس میں مشورہ کر کے کہا, حدیث کے الفاظ ہیں, ان سب شہداء نے کہا اے اللہ اگر تو ضرور ہمیں دینا چاہتا ہے تو پھر ہمیں فرمایا دنیا کے اندر دوبارہ بھیج, دنیا کے اندر دوبارہ بھیج, کہ نقتل فی سبیلک مرۃ اخری, تاکہ ہم تیری راہ میں اسی طرح دوبارہ گردن کٹا کے. جذبہ شہادت کی بات ہے نا, وہ تو خواہش رکھتے ہیں کہ بار بار اطاعت کریں. حدیث پہ آگے جب قرآن کہتا ہے بل احیاؤن, شہید زندہ ہے, جب قرآن یہ فرما رہا ہے بل احیاؤن عند ربہم یرزقون, بل احیاؤن ولکن لا قرآن کس تشعرون. پہ اترا ہے؟ قرآن مصطفیٰ پہ اترا, لیکن قرآن نص قطعی ہے. تو اس کو اللہ کا حبیب زیادہ سمجھتا ہے یا میں اور آپ زیادہ سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے اس حدیث کی سند کو پیش کیجئے. تمام مسلم کی روایت ہے. آپ مسلم کی روایت پیش کریں تو کیا مسلم کی روایت پہ اعتراض نہیں ہو سکتا؟ میں اعتراض نہیں کر رہا, لیکن میں اعتراض نہیں کر رہا, میں نے پہلے کہا میں اعتراض نہیں کر رہا. قرآن ایک یہ بحث کی, اب میری کوئی بحث, جس بندے کو اتنا بھی علم نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں, بخاری اور مسلم کا اہل سنت کا مقام کیا ہے, جس بندے کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے. آخری جملے یہ کہہ رہا ہوں کہ بخاری ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں, بخاری کتاب ہے, لیکن بخاری نبی علیہ السلام کے وصال کے 300 سال بعد لکھی گئی, مسلم اس کے بعد لکھی گئی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور اس سے پہلے ائمہ اہل بیت اطہار اور دیگر بزرگ شخصیات, اور قرآن مجید فرقان حمید, اور قرآن سے آپ فقہ حنفی کی بات, فقہ حنفی کی بات, قرآن نے کہا, اور میں ایک اہم بات, بل احیاء یرزقون, انہوں نے کہا شہید کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی وصال پر انوار کے بعد حضور زندہ ہے, لیکن ظاہری طور پر جب وصال ہوا, وصال کے بعد نبی علیہ السلام کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا. جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا النبی لا یرث ولا یورث,
نبی وہ ہوتا ہے جو نہ وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے. صحیح. یہ جناب سیدہ فاطمہ سے کہا. میں اس موقع پر کسی اختلاف کی طرف نہیں جانا چاہتا, امت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ اس لمحے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہدف تنقید, شہید کی آپ نے اس کی حیات سے انکار کر دیا, نبی علیہ السلام کی ذات پر آپ نے اب قاری صاحب یہ کون سا اب یہ بحث, یہ بہت اچھا مقام ہے. میں خاص طور سے اس موقع پہ اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گفتگو چلتی رہے گی, ایک اور نشست ہوگی. ہم علم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم سیکھ سکیں, سیکھنا ہمارا پہلو ہے, انداز بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا. علماء کرام کو دیکھ کہ ان کے تابعین فالوور سیکھیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ گفتگو کا انداز مزید بہتر بھی ہوگا. اور ابھی آپ دیکھیے گا, یہ میں دل کی بات کہہ رہا ہوں, قاری صاحب نے پیغام دیا, نوید صاحب نے پیغام دیا ہے. اب جو ہی جب ہم نماز کے لیے جائیں گے, عبادت میں مصروف ہوں گے, سب ایک ساتھ ہوں گے. ایسا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جو اختلاف کر رہے ہیں اس میں ذاتی طور سے ہم دوسرے کے دشمن ہیں, بلکہ ایک نظریاتی, ایک فقہی اختلاف ہے. اور اس کا اختتام بھی انشاءاللہ نعت شریف پہ کریں گے. ریحان بھائی آپ شفقت کریں گے, ایک پیاری سی نعت پڑھ دیجئے کہ ہم سب اس میں ضم ہو کے رہ جائیں. سید حسین علی ادیب رائے پوری صاحب کا خوبصورت میسج سب کے لیے ہے. جی. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے بہت ضروری کلام, بہت ضروری کلام. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار, ورنہ وہ سید علی نسبی, ہاں وہی امی لقبی, ہاشمی و مطلبی و عربی و قرشی و مدنی, اور کہاں ہم سے گنہگار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے ورفعنا لک ذکرک کی اسک آیا ہے توصیف کی توصیف میں, تفسیر میں, تشریح میں, توضیح میں, تضمین میں, ہر عہد کی شامل ہے زبان. ورفعنا لک ذکرک کی اسک آیا ہے توصیف کی توصیف میں, تفسیر میں, تشریح میں, توضیح میں, تضمین میں, ہر عہد کی شامل ہے زبان. لب حسان و رواحہ وہ لب فاطمہ زہرا علی عابد بی بی بسیری دہن عرفی و جامی لب سعدی و رضا سب سرشار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی ہو گجراتی ہو بنگالی ہو میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی, کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار. جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے, دنیا کو جھکا لیتا ہے, کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یہ مہاجر کی ہے سب اور یہ پنجابی کی, پختون کی, سندھی کی, بلوچی کی, جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز. یہ مہاجر کی ہے سب اور یہ پنجابی کی, پختون کی, سندھی کی, بلوچی کی, جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز. حرم کعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روضہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے ہو, وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار.